अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज इस्लामाबाद में DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब से आज सहाफ़ियों की मुलाकात थी और उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल, 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो नए ओहदे हैं और CM सुहेल आफरीदी साहब और दहशतगर्दी से जुड़े मामलात, यानी अनगिनत मौज़ूआत पे बड़ी तफसीली उनकी गुफ्तगू हुई। 3 साढ़े 3 घंटे पर तवील ये मुलाकात थी। खाक साहब ने भी उनसे 2 से 3 सवाल पूछे जो आपकी खिदमत में रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, मैं देख रहा हूँ ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, इन्होंने कहा कि जी पिछली गुज़री रात 12 बजे गुरबोज़ के जो ज़िला है खोस्त प्रोविंस में वहाँ और 2 और इलाकों का इन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने वहाँ हमला किया है और सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। ये इन्होंने सुबह 7:18 पे 25 नवंबर को ट्वीट किया और फिर इन्होंने ये भी धमकी दी कि अफ़गान जो हुकूमत है वो मर्ज़ी से जवाब देगी, तयन करेगी कैसे जवाब देना है। पाकिस्तान की खासी भरपूर उन्होंने मज़म्मत की। तो आज जब ये ब्रीफिंग हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी DG ISPR के साथ, तो उसमें पहले उन्होंने ख़ुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अब तक की कार्रवाइयाँ, उनकी डिटेल्स, डेटा, नंबर और चीज़ें शेयर की। इसमें ख़बर आपको दूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना, वादी तीरा में इसके भांग के खेत हैं और वहाँ पे चर्च की और इसकी गर्दे की मंडी लगती है और पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस है, इस हवाले से बड़ी खुल के बातें हुई हैं। तो वो ज़मीनें 12,000 एकड़ जिनका ज़िक्र हो रहा है, वो किन सियासतदानों की हैं, उसके बारे में भी हमने सवाल किए। लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बात की, तो इस बारे में AP के सीनियर सहाफ़ी, मेरे देखने वाले जानते हैं कि हम उन चंद एक सहाफ़ियों में ज़रूर हैं जो जिस सहाफ़ी का सवाल या ख़बर या क्रेडिट होगा उसका नाम लेते हैं। तो मैंने ये नाम लिख रखे थे किस सहाफ़ी ने क्या सवाल किया है। अनलाइक अदर्स के जो खाकसार से मंसूब जो ख़बरें और नाम होंगे उनको क्रेडिट दिए बगैर छाप देंगे। तो ये मुनीर अहमद साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं AP के, उन्होंने सबसे पहला सवाल किया जब उनकी आधा घंटे की गुफ्तगू ख़त्म हुई दहशतगर्दी के अदाद व शुमार बयान करने के बाद। तो उन्होंने कहा जी कल रात क्या एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने, जिसमें 10 अफराद मारे गए हैं और उसमें 9 बच्चे मारे गए हैं। ये अफ़गान हुकूमत इसका दावा कर रही है। तो इसके जवाब में DG ISPR ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो बड़ा मानी ख़ेज़ है। उन्होंने कहा हम जब मारते हैं, अटैक करते हैं तो अलल ऐलान मारते हैं, ठोक कर बजा कर मारते हैं। व्हेनेवर वी स्ट्राइक वी डोंट स्ट्राइक सिविलियंस, और हम इस तरह से हमले नहीं करते जैसे हमले आप बता रहे हैं। इसमें बार बार ये सवाल पूछने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ये अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा अबूरी इंतज़ामिया और उनके अंदर मुख्तलिफ़ ट्राइब्स हैं या मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, उनकी आपस का कोई शाखसाना हो सकता है इन वाक़यात से जुड़ा हुआ जो पाकिस्तान में मलबा डाला जा रहा है। यानी मैं ये समझाऊँ कि उन्होंने तरदीद की कि हमने ये हमले नहीं किए। एक नुक्ता तो ये हो गया। दूसरा जो बड़ा अहम सवाल था वो हमारे दोस्त ख़ावर घुमन साहब ने किया। इशफ़ाक़ एहसास सत्ती साहब ने सवाल किए, गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने, मोहतरमा अलीना शिगरी साहिबा ने बड़े तफसील से सवाल किए DG ISPR से, और इसके अलावा मोहम्मद मालिक साहब ने बड़े अहम सवाल किए। ख़ावर घुमन साहब ने कहा कि जो ख़ारजा उमूर में हम देखें तो डिप्लोमेटिकली अफ़गान हुकूमत का असर बढ़ रहा है और मुख्तलिफ़ मालिक उन्हें रिकगनाइज़ भी कर रहे हैं, एम्बेसियाँ भी खो रहे हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू उसका इदराक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान में हमारा मसला अफ़गान शहरी नहीं है, हमारा मसला अफ़गानिस्तान बहसीत मुल्क नहीं है, हमारा मसला वहाँ की रजीम है जो इस वक्त अबूरी हुकूमत है। हम अफ़गानिस्तान को, अफ़गान शहरी को आइसोलेट करके किसी मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, और हमारी पोजीशन ये है कि वी विल प्रवेल, क्योंकि हम हक़ पे हैं, हमारे पास सबूत हैं कि दहशतगर्दी में कौन मुलव्वस है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा अहम सवाल किया, मेरे ख़्याल में वो काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि क्या जो बार बार हमले हो रहे हैं वाना कैडेट कॉलेज या FC हेडक्वार्टर पेशावर या फिर ये जो इस्लामाबाद की चहरी में हुआ, इसमें बताया जा रहा है कि अफ़गान शहरी जो हैं वो उनकी शनाख्त हो रही है। तो क्या TTP और TTA इसमें फ़र्क बाकी रह गया है? क्योंकि अगर बार बार अफ़गान शहरी आ रहे हैं तो उनकी इजाज़त से, उनकी मर्ज़ी से आ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो DG ISPR का जवाब था, उन्होंने कहा जी नो मच डिफरेंस इन एक्शंस, कि इन दोनों के जो एक्शंस उनमें फ़र्क दिखाई तो नहीं दे रहा, अलबत्ता हम चाहते हैं कि फ़र्क रहे और ये अबूरी हुकूमत एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर काम करे, ये ना हो कि इनमें फ़र्क ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मेरे लिए एक नई बात थी कि मालिक साहब के सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फ़ौज बहसीत मजमूई जो उनका तासुर था वो ये था कि हमें नहीं लगता कि अब एक्शंस में
TTP اور TTA یعنی جو کابل میں عبوری حکومت ہے طالبان امارات کی، اس میں کوئی فرق رہ گیا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کے اس بیانیے کی روشنی میں اگر میں بات کروں. آگے اگر میں چلوں تو آگے اشفاق کے ساتھ ستی اور النا شکری صاحبہ نے CM آفریدی سے ہونے والی ملاقات اور اس میں جو ان کا بیانیہ ہے اور جرگہ جو بیٹھا اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی. لیکن جو بات آسمہ شیرازی صاحبہ نے کی وہ میں پہلے خبر دے دوں، اور ان سب پہ بات کرنے سے پہلے میرے اب فقیر کے جو 3 سوال تھے میرا خیال میں مجھے وہ پہلے ڈسکس کرنے چاہیے. میرے ان سے جو 3 سوال تھے ان کا پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی وادی تیرہ خبروں میں آ رہا ہے بار بار کہ وہاں پہ چرس اور گردے کی مارکیٹ ہفتے میں 2 دفعہ لگتی ہے. وہاں پہ 12,000 ایکڑ سے زائد زمین ہے جہاں پہ کاشت ہوتی ہے بھنگ. پتہ چلا بلوچستان میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے سوال یہ جو اختیار ولی صاحب شفیع جان صاحب جس بحث میں مبتلا ہے اس سے جڑا ہوا تھا، CM آفریدی صاحب جس طرح سے لوگوں سے مل رہے ہیں ان کا جو بیانیہ ہے جو جرگہ انہوں نے بلایا اس سے جڑا ہوا تھا. 2 سے 3 چھوٹے چھوٹے سوال تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں پہ فورسز تعینات ہیں ان علاقوں میں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے علاقے خیبر میں یا تیرہ میں CM آفریدی صاحب یا ان کے اہل خانہ یا عزیز و اقارب میں سے کسی کی زمین جو ہے وہاں پہ غیر ممنوعہ فصل کاشت ہو رہی ہے؟ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کھل کے بات کریں آپ، کیونکہ اب سارا عالم صاحب اس سے پہلے سوال کر چکے تھے. تو میں نے کہا جی لگی لپٹی کے بغیر آپ کھل کے بات بتائیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فصلیں کاشت ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے، کس کی آشرباز سے ہوتی ہیں. کیونکہ سیاسی حکومت کے پاس جائیں تو وہ اشارے آپ کی طرف کرتے ہیں، آپ کے پاس جائیں تو آپ اشارے سیاسی حکومتوں کی طرف کرتے ہیں. مفہوم یہ تھا میرا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا فوج بحیثیت ادارہ اکانومی اور دہشت گردی اور ہر معاملے میں، کیونکہ ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، تو کیا فوج نئے صوبوں کی حامی ہے، کیونکہ اس کی بحث بھی چل رہی ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو CDF کا عہدہ ہے اس کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو رہا، اور یہ جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیا ان 2 اہم تعیناتوں کے بعد وائس چیف کا عہدہ بھی آرمی میں پیدا ہوگا. تو جو پہلا سوال تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ وادی تیرہ میں، میں کوٹ اینڈ کوٹ میرا فرض ہے میں جواب دوں، وادی تیرہ میں کس کی زمین پر کیا فصل کاشت ہو رہی ہے یہ تو پٹوار خانہ ہی بتا سکتا ہے کہ زمین کس کی ملکیت ہے اور کس کی نہیں. تو ہم نے تو نہیں کھولا وہ پٹوار خانہ، ہمارے پاس تو پٹوار خانہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایز اٹ از جواب دیا. یہ دوبارہ انہوں نے کہا 12,000 ایکڑ پر بھانگ کی کاشت ضرور ہو رہی ہے، اور تیرہ میدان میں انہوں نے کہا منڈی بھی لگتی ہے. کس کی زمینیں ہیں یہ آپ چیک کریں اور سیاسی جو ایڈمنسٹریشن اس سے چیک کروائیں، میرے پاس اس کی معلومات نہیں ہے. پھر انہوں نے جو CDF والا سوال تھا میرا اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ جو نیا عہدہ بنا ہے یہ پیورلی ملٹری اسٹریٹجی اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور دفاع کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں یہ عہدے پائے جاتے ہیں کوہیجن کے لیے. اس نئے عہدے سے بحریہ ہو یا ایئر فورس ہو اس کی پروموشن اور انتظامی امور پر فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کا جواب تھا. جو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کا خلا یا اس کی ضرورت ہے اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ فی الحال قیاس رہی ہے، ایسا کوئی عہدہ زیر غور نہیں، البتہ حکومت کی ثوابدید یہ ضرور ہے. پھر میرا جو سوال تھا صوبوں کے حوالے سے، اس سوال میں نے ان سے 2 بار عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے اکانومی کے اوپر آپ کی کنسرن ہے، دہشت گردی کے اوپر آپ کی کنسرن ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ان سے سوال پوچھا تھا 27ویں ترمیم کے اوپر، انہوں نے کہا ہم سے ان پٹ لیے تو ہم دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب کیا فوج بحیثیت ادارہ، نئے صوبوں کی بحث شروع ہوئی ہے، 28ویں ترمیم کی کہانی سنائی جا رہی ہے، تو کیا فوج بحیثیت ادارہ نئے صوبوں کی حامی ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ سیاستدانوں کا صوبوں کا کام ہے، ان سے پوچھیں. جنرل فیض حمید کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل میں چیزیں ان کی لکھ رکھی ہیں، وہ سن لیں مجھ سے. سب سے پہلے جنرل فیض حمید کے بارے میں محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے بات کی تھی کھل کر، اور ان کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ معاملہ ایک سب جوڈس ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض حمید کا ٹرائل مکمل ہو گیا، جنرل باجوہ نے گواہی دے دی، تانے بانے عمران خان صاحب تک چلے جائیں گے، انہیں سزائے عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. یہ خبریں کچھ ہمارے صحافی دوست پچھلے ہفتے 1.5 سے دے رہے تھے اور تواتر کے ساتھ دے رہے تھے. تو اس بارے میں 1 سے زائد بار ان سے سوال پوچھا گیا، جس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، اور جب بھی یہ ان کا فیلڈ مارشل کورٹ مارشل جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے یہ مکمل ہوگا ہم فوراً آپ کو بتا دیں گے. ویٹ فار دس، ڈونٹ اسپیکولیٹ، کہ آپ انتظار فرمائیں، قیاس رائے نہ کریں. اس سے جو میرا تاثر اور میری خبر تھی جو میں آپ کو پچھلے 1 ہفتے سے دے رہا تھا،
اس کو تقویت ملتی ہے۔ میری خبر اور میرا تاثر یہ تھا کہ جنرل فیض حمید والا معاملہ اگر کنکلوڈ ہو بھی گیا ہے تو وہ فیصلہ فوری طور پر نہیں سنایا جائے گا۔ یہ ایسا ترپ کا پتہ ہے کہ جو راہ چلتے نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ادارہ اور سسٹم اس وقت چلے گا جب کوئی پرابلم میں ہوگا یا کوئی مسائل ہوں گے اور کوئی نئی راہ ڈھونڈنی ہوگی۔ فی الحال جنرل فیض والا معاملہ آپ اسے سب جوڈس سمجھ کے یہ سمجھ لیں کہ کوئی فیصلہ فوری نہیں آ رہا۔ شوکت پراچا صاحب نے آئی ایم ایف کی کرپشن کہانی کے اوپر رپورٹ جو تھی وہ ڈسکس کی۔ اس کے علاوہ میں نے سنا محترمہ غریدہ فاروقی وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑی ہیں ان کا ذکر کر رہی تھیں۔ علینا شگری صاحبہ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی کہ آپ نے کچھ اکاؤنٹس دکھائے جو ٹویٹر نے جن کی آئیڈینٹی دکھائی، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ بلوچستان کے حوالے سے اکاؤنٹس تھے جو انڈیا میں جن کی آئیڈینٹی تھی، کچھ اکاؤنٹس پی ٹی آفیشل کے بھی نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ وزراء بھی ایسے ہیں جو ایسے اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں جو خواتین کی ٹرولنگ اور ان کی ہراسمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان کی مراد ان نون لیگی حامی اکاؤنٹس کے بارے میں تھی جو باہر بیٹھے ہیں، جن کو وزراء ریسیو بھی کرتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں اور وہ گندی گالیاں بھی صحافیوں کو دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نمبر آف ٹیررسٹ اور سہیل آفریدی صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5-6 صحافیوں نے بار بار ان سے گفتگو کی ترجمان پاک فوج کے ساتھ۔ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو جرگہ بلایا جس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی جو سفارشات تھیں، وہ ترجمان پاک فوج یا فوج کے ذمہ داران، وہ وزیر اعظم پاکستان، وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں، یہ سب ایک پیج پہ کیوں نہیں آ جاتی؟ دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے؟ پہلے مذاکرات کرنے ہیں یا پہلے جنگ کرنی ہے؟ اس کے بارے میں ہم طے کیوں نہیں کر لیتے؟ طے کر کے اگر چلیں گے تو پوری قوم کی، پورے صوبے کی، پوری سسٹم کی حمایت حاصل ہوگی۔ طے نہیں کریں گے، وہ کچھ کہیں گے آپ کچھ کہیں گے، تو پھر یہی افراتفری ہوگی جو ابھی ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہے۔ اور جتنے بھی آئی بی اوز آپ کر لیں، جتنے بھی آپریشنز آپ کر لیں، جب تک سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر کنسنسس نہیں ہوگا، مسائل میں اضافہ ہوگا، مسائل کم نہیں ہو سکتے۔ مزمل سہروردی صاحب لاہور سے سینئر صحافی، انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان افغانستان میں رجیم تبدیلی کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوحہ معاہدہ کیا تھا انہوں نے، اس کے مطابق وہ چلیں۔ ایک بات انہوں نے بار بار بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو نیشنل ایکشن پلان 2014، 18 اور 21 والا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے 21 والا، وہ پی ٹی آئی کے دور میں آیا تھا۔ تو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا موجودہ سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی یہ نام لیے بغیر، وہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے گریزاں کیوں ہیں؟ اس میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، وہ چاہے افغان مہاجرین کی واپسی ہو، چاہے پولیس کی عملداری کو بہتر کرنا ہو، چاہے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو، وہ سارے معاملات اس میں ڈسکس ہوئے ہیں، اس سے کیوں وہ پہلو تہی کر رہے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ ایک نقطہ بڑا اہم تھا جو کے پی کے حوالے سے وہ بار بار بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کے پی میں بحیثیت مجموعی انہوں نے یہ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں کہ 1229 کلومیٹر کی یہ سرحد ہے افغانستان کے ساتھ، صرف خیبر پختونخوا کی، اور 15 سے 20 کلومیٹر کی ایوریج کے فاصلے پر ایک چیک پوسٹ واقع ہے اور 20 کراسنگ پوائنٹ ہیں اس پورے 1229 کلومیٹر کے علاقے میں۔ کچھ ویڈیوز اور تصویریں دکھا کر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بہت مشکل ہے کہ ہیومن پارک کے ذریعے ہم انسانوں کی آمد کو روک سکیں اور دہشت گردوں کی آمد کو روک سکیں، لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کی ڈیٹیل بتائی اور یہ بھی بتایا کہ 29 ایسے قبیلے ہیں خیبر پختونخوا میں جو تقسیم ہیں، بارڈر کے ادھر بھی رہتے ہیں اور ادھر بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے اس سلسلے کا۔ 3 جو حالیہ واقعات پیش ہے اس میں انہوں نے افغانستان کے باشندوں کی شناخت کا اظہار کیا اور جو مہاجرین ہیں ان کی واپسی کا بھی ذکر کیا۔ مجھے بحیثیت مجموعی یہ تاثر ملا کہ ہاں، بلوچستان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ایرانی ڈیزل ہے وہ کس زمانے میں 20.7 ملین لیٹر جو ہے پر ڈے آتا تھا، اب وہ کم ہو کے 2.7 ملین پر ڈے ہو چکا ہے، اور بلوچستان میں ہماری انگیجمنٹ جاری ہے مختلف لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو موجودہ رجیم جو افغانستان کے، اس کو ٹی ٹی پی کے بہت قریب کھڑا کر دیا۔ دوسرا، نیشنل ایکشن پلان پر جو پی ٹی آئی نے عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تیسرا، جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی جلدی نہیں ہے، وہ ابھی سب جوڈس ہے، کہانی آگے لمبی چلے گی۔ اور چوتھا، فیض حمید اور باجوہ اور اس وقت کی حکومت اگر طالبان سے بات کرنا چاہتے تھے
تو یہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا، جو اب بھی ان کا یہی فیصلہ ہے بات چیت کا، ان سے آپ پوچھیں۔ وادی تیرہ میں ڈرگ یا چرس یا بھنگ کس کے کھیت میں ہوتی ہے؟ پٹوار خانہ ہم نے نہیں کھولا ہوا۔ یہ تھی اس ملاقات کا خلاصہ جو میں نے آج آپ کی خدمت پیش کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، اڈیالہ کے باہر آج پھر احتجاج ہو رہا ہے، علیمہ بی بی اور دیگر سراپا احتجاج ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس میں جو یہ ذاتی استثناء اور لائف ٹائم جو استثناء مختلف عہدوں کو ملا ہے، میرے خیال میں وہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو مولانا نے آج بیان کیا ہے کہ یہ مراعات نہیں ہونی چاہیے، اور تمام وہ عہدیدار جنہوں نے مراعات لی ہیں ذاتی استثناء کی وہ واپس لیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔